अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन है? माना के जो बारिश हुई है वो 90 साला रिकॉर्ड भी तोड़ गई है, लेकिन रिस्पांस सिस्टम इस शहर का, इस सूबे का कैसा है? और अगर हम बार बार एक दूसरे पर ही इल्जामात डालते रहेंगे तो क्या कभी कोई चीज बेहतर भी करनी है या नहीं? प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद वजीर आजम साहब अपनी गलती का मदावा कैसे करेंगे, क्योंकि इस गलती को उन्होंने तस्लीम कर लिया। कल एक इंटरव्यू दिया अरशद शरीफ को एयरवाई न्यूज पर, उन्होंने कहा कि मैं पशेमान हूं, मैं शर्मिंदा हूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर सियासत कर रहे हैं। इससे आगे का लाएमल क्या है? नून लीग का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस पर बात होगी। आखिर में नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? कुछ उनकी सर्जरीज वहां पर जो है प्रोसीजर्स वहां पे उनकी स्केड्यूल हुई हुई हैं, लेकिन उसके ना आना या आना ये उनकी अपनी पॉलिटिकल डिसीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रोग्राम में इसी पर भी बात होगी, लेकिन आगाज ऑफ कोर्स हम करेंगे कराची से। जो शहरी हैं उनकी अजियत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कराची शहर में इतनी ज्यादा बारिश जो वहां पे रहने वाले वो कहते हैं उन्होंने 40 बरसों में नहीं देखी, लेकिन इतनी नाअहली, इतनी बेहिसी भी शायद उन्होंने 40 बरसों में पिछले ना देखी हो। आइए हम आपको दिखाते हैं जरा कराची में जो हुआ है वो अवाम की नजर से, और साथ साथ जरा मुआवजा करेंगे कि वहां की हुकूमत की नजर से कराची के अंदर जो गुज़िश्ता 24 घंटों में हुआ है उसमें फर्क क्या है। देखिए, जो कराची है वो अवाम की नजर से आपको नजर आ रहा होगा, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स जो 9-10 मुहर्रम के लिए लगाए गए थे, कैसे पानी के दोष पे इधर से उधर उठाकर जो है वो फेंक के जा रहा है ये पानी। लेकिन साथ ही सईद गनी साहब जो हैं वो भी ट्वीट करते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, और साथ साथ वो वक्त भी बता रहे हैं, जगह भी बता रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड जो है वो 11:28 पे देखें कैसी खाली पड़ी हुई है, पता नहीं ये पानी कहां से आ रहा है। फिर कभी वो कहते हैं कि तारिक रोड जो अंडरपास है वो बारिश के बाद कितना क्लियर हो गया है। फिर कभी वो हमें बताते हैं कि शाहराए कायदीन जो है वो रात 12:15 बजे के करीब कितनी साफ सुथरी हो गई है। लेकिन साथ ही आप ये मनाजिर देख सकते हैं उस वक्त जब ये बारिश हो रही थी, उनमें से बहुत सारे इलाके बाय द वे आज सुबह भी मैं तस्वीर देख रही थी क्लियर नहीं हुए हैं। तो ये जो बड़ी सी गाड़ी में, हालांकि बड़े अवामी शख्स हैं सईद गनी साहब, और वो बड़ा अपना राब्ता वर्करों से रखते हैं, लोगों से रखते हैं, सहाफियों से रखते हैं, लेकिन वो अपनी बड़ी सी गाड़ी पे इन बड़ी सी सड़कों पे जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसकी टोन डेफ होने की जो इंटेंसिटी है ना, इसका अंदाजा उन्हें खुद भी शायद हो गया हो जब उनको रद्द अमल सामने नजर आया होगा इन वीडियोस का। और उनके अपने जो हामी हैं वो कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं लग रहा है इस वक्त, लोग जो हैं उनकी जिंदगियां मुश्किल हुई हुई हैं, बिजली नहीं आ रही 28 घंटे से, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल खत्म है, तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं, खाने की चीजें लोगों के पास नहीं है, जनरेटर में तेल खत्म हो गया है, लोग जो हैं अपने घरों में इस वक्त जो हैं वो कैद हैं। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो लोग हैं उनके गमो गुस्से में मजीद इजाफा हो गया है। 28 से 29 घंटे जी बिजली नहीं आई। के इलेक्ट्रिक वाले का दावा करना यह है कि जी चूंकि इतना पानी जमा है इस वक्त अगर हमने पीछे से बिजली खोल दी तो करंट लग सकता है और नुकसानात कई ज्यादा बड़े हो सकते हैं। मान लिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त इन हालात में शायद ये एक समझदार फैसला भी है, लेकिन क्या ये काफी है? जी नहीं, बिकॉज हर साल बारिश होती है तो ये अपने सिस्टम्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक क्यों नहीं करते, और ये पीछे से बिजली बंद करने की नौबत क्यों आती है कि लोग 28, 29 घंटे ना उनके पास टेलीफोन हो, ना उनके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी हो, ना उनके पास कुछ और सहूलियात मौजूद हो। तो इस वक्त बिजली बंद की, बहुत अच्छा किया, लेकिन इस सिस्टम को इंप्रूव कीजिए ताकि इसकी आइंदा जरूरत पेश ना आए। अच्छा, इससे भी ज्यादा बढ़ के जो एक इंसल्ट टू इंजरी होती है ना, वो बयानात होते हैं जो सियासी क़यादत एक दूसरे के ऊपर डालती है। मैं आपको जरा बस क्विकली दिखाना चाहती हूँ, पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, ये तमाम कैसे जो है ना एक गर्म आलू की तरह इस तमाम इशू को एक दूसरे की तरफ उछालते रहते हैं, कोई कैच करने को तैयार नहीं है। जी जरा देखिए, कराची को जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बजाय इसको लड़काना को कराची बनाते, इन्होंने कराची को लड़काना बना दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब, आज तो हाथ दस्ता आपसे गुजारिश करते हैं कि कराची के मसाइल को हल करो, इसको तबाह नहीं करो। कराची के शहरियों के ऊपर जो अजाब आया है वो इस नाअहल, नालायक, सिलेक्टेड हुकूमत की नाअहली और मिसमैनेजमेंट की वजह से आया है। ये सीधी ड्रामेबाजियां हैं, इस मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी कहता हूँ, सिंध की हुकूमत को भी कहता हूँ कि बस कर दो, खुदा का वास्ता है बस कर दो। इस शहर के साथ जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो।
یہ جو میئر صاحب اور سید غنی یہ تمام فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی طرف سے یہ نااہلی ہے یا بس کر دیں، ذرا ہم یاد کرانا چاہتے ہیں کیونکہ عوام کی میموری اتنی پرانی نہیں ہے یا اتنی کم نہیں ہے، ان کو پتہ نہ ہو کہ پچھلے 10-15 سالوں میں اس شہر میں اس صوبے کے اندر کون حکومت کرتا رہا ہے۔ میں کوئکلی آپ کو یاد دہانی کے لیے بتاتے ہیں جی، سال تھا 2002-2007 اور صوبائی حکومت اس وقت مسلم لیگ کاف کی تھی اور بلدیاتی حکومت میں اس وقت جماعت اسلامی تھی 2000 سے 2005 میں۔ اس کے بعد 2008 آتا ہے، 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی واپس آئی اقتدار میں اور اس دوران بلدیاتی حکومت میں جو ایم کیو ایم ہے وہ اس کے پاس اختیارات رہے۔ تو اس وقت یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کون کس وقت با اختیار رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کبھی کبھار اگر صوبے میں ایک اور پارٹی کی حکومت ہو اور بلدیاتی پہ نظام پہ کوئی دوسری پارٹی جو ہے اس کے اختیارات ہو تو کلیش ہوتا ہے، اور یہ ہر جگہ یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال 2013-18 میں دوبارہ پیپلز پارٹی کو الیکٹ کیا جی، اس میں 2010 سے 15 کے درمیان غیر فعال رہا بلدیاتی حکومت، اور پھر 2018 میں دوبارہ پیپلز پارٹی آتی ہے، ایم کیو ایم جو ہے وہ دوبارہ بلدیاتی حکومت میں اس کو الیکشن جیتتے ہیں۔ لیکن اس بار جو میئر کراچی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ بہرحال قومی اسمبلی کی طرف ذرا رخ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آپ کو ویسے صوبائی اسمبلی کا تھوڑا سا رپورٹ کارڈ بتایا کہ کراچی نے کس کس کو موقع دیا ہے عام انتخابات میں۔ 2008 میں آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 3 نشستیں تھیں، ایم کیو ایم کے پاس 17 نشستیں تھیں، تحریک انصاف اس وقت دور دور تک منظر نامے پہ نہیں تھی، انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا، سلیکشن کا حصہ نہیں لیا تھا، سو بہرحال ان کا یہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ 2013 میں پیپلز پارٹی کی جو سیٹیں ہیں وہ کچھ گھٹیں، ایم کیو ایم کو 16 سیٹیں ملی اور تحریک انصاف 1 سیٹ یہاں پر لینے میں کامیاب ہوئی۔ 2018 فاسٹ فارورڈ 3 پیپلز پارٹی کو نشستیں ملی، 2 ریکور کر گئے، 4 جو ہے ایم کیو ایم کی سیٹس کافی گھٹی تھی، آف کورس کافی توڑ پھوڑ کافی کنٹروورسی کے بعد یہ جماعت جو تھی اس میں کچھ اندر دھڑے بندیاں بھی تھیں، 4 نشستیں ملی، تحریک انصاف کی جھولی میں 14 نشستیں آن پڑی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ پچھلے جو 10 سالوں میں ایٹ لیسٹ یا 12 سالوں میں کس کا کیا شیئر رہا ہے کراچی کے اندر، لوگوں نے کس لیول پہ کس طریقے سے ان کو ووٹ دے کے کہاں کہاں پہ امپاور کیا ہے۔ کراچی کے ترقیاتی بجٹ کی طرف آتے ہیں جی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی تقریر سے ہم نے یہ ایکسرپٹس اٹھائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 2016 سے 2018 تک 3 سالوں میں 19 پروجیکٹس پر کراچی میں 29 ارب روپے خرچ ہوئے۔ یہ میں بالکل اس میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتی، جو کراچی میں دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ہی طے کر لے جی کہ یہ 29 ارب ان کو جہاں جہاں لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ خود اس پہ طے کر لیجئے، خود ہی فیصلہ کر لیجئے اور خود ہی آپ جو ہے اپنا حساب دیکھ لیجئے۔ مالی سال جو 2019 اور جو 20 تھا اس میں 36 ارب روپے کا بجٹ تھا اور 2020-2021 میں 26.8 ارب روپے کا جو بجٹ ہے، یہ ہم انہی کی تقریر سے جو سندھ گورنمنٹ میں کی گئی ہے سندھ اسمبلی میں اسی سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ مارچ 2020 میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی جی کراچی میں 18 میگا پروجیکٹس کے لیے 162 ارب روپے کا اعلان کیا تھا۔ اب یہ 162 ارب روپے ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں، یہ کامیاب کب تک ہوتے ہیں، یہ شروع کب ہوں گے، یہ کمپلیٹ کب ہوں گے، کراچی کی قسمت کراچی کی بات سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مارچ 2020 میں البتہ تحریک انصاف کے جو اس وقت 14 ممبر قومی اسمبلی ہے جو کراچی سے منتخب ہوئے ہیں، جن کو مجموعی طور پر 3.4 ارب روپے سے زائد کی ترقیاتی فنڈز دیے گئے ہیں۔ سو اگر ہم بالکل انٹلیکچولی آنےسٹ ہو کر بات کریں تو اس وقت جو ہے زیادہ اس میں ذمہ داری ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے۔ مراد علی شاہ صاحب جو ہے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہمارے ساتھ تعاون کرے، اور بے شک یہ بات درست ہے کہ اس وقت جتنی بارشیں ہوئی ہیں یہ نارمل نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن اس پہ سیاست نہیں کی جانی چاہیے، لیکن یہاں پہ ریکارڈ ضرور کلیئر ہونا چاہیے، بجائے سے کہ ہم اس کی غلطی، اس کی ذمہ داری، میرے پاس اختیار نہیں، اس نے یہ کیا، یہ جو گردان سن رہے ہیں کراچی کے شہری اور سن کے ان کے کان پک چکے ہیں۔ بہرحال مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہماری مدد کرے، بدلے میں کوئی اختیارات نہ مانگے۔ یہ بات کل عمران خان صاحب نے بھی ایڈریس کی ہے، جو انٹرویو دیا ارشد شریف کو۔ کراچی سے معاملے میں بار بار سوال کیا جاتا ہے ہر فورم پہ، اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس میں کچھ سٹرکچرل چینجز کی بات ہونی چاہیے، اس میں خیرات کو نیچے تک پہنچانے کی بات ہونی چاہیے۔ اس وقت جو وفاق ہے وہ کراچی کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، کل اس کا پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑا سا اشارہ دیا۔ جب تک کراچی کو ایز اے میٹروپولیٹن سٹی بلکہ ایک ملک کی طرح، لاہور کو ایک ملک کی طرح چلائیں، نہیں تو وہ چل نہیں سکتا۔ ہمارے اس وقت شہر بالکل یہ نیگلیکٹ کی طرف جا رہے ہیں، ان کا مینجمنٹ سسٹم بدلنا پڑے گا، جو انشاءاللہ ہم اب یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پنجاب اور ادھر کر رہے ہیں کے پی میں۔ جب بھی الیکشن ہوگا میرے خیال میں ہم سندھ بھی ایک چینج کے لیے تیار ہے، کے پی میں اور جو پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم سندھ کے لوگ دیکھیں گے کامیاب ہوتے ہوئے۔ اصل میں حل یہی ہے، اور وہ جب دیکھیں گے تو وہاں ویسی پریشر پڑ جائے گا لوگوں کو کہ وہی سسٹم ان کو چاہیے۔
कराची के एक मेयर भी हैं वसीम अख्तर साहब, और उनकी आज मुद्दत जो इंतखाब थी या जो उनका ऑफिस का टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, जब वो आए थे अपनी कुर्सी पे, उन्होंने रखा था अपने दफ्तर के अंदर, कदम रखा था, कुर्सी पे वो बैठे थे, तब वो किस अज़म से आए थे? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या उनके जो थे ख्यालात थे वो, और आज जब वो इक़्तिदार छोड़कर जा रहे हैं, इन दोनों जो बयानात है उनका ज़रा मुवाज़ना प्लीज़ देख लीजिए। अगर वसाइल ना भी हों और हिम्मत और जज्बा हो तो हर काम हो सकता है। मैं क्या करूं, मेरे पास ना इक्विपमेंट है ना फंड्स हैं। पानी गटर का लोगों के घरों में 4-4, 5-5 दिन से खड़ा है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कचरा उठाने की जिम्मेदारी, उसके बाद सीवरेज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है। कराची का 70% जो अथॉरिटी है वो वफाक के पास है, 30% सिंध के पास है, 10% केएमसी के पास है, मगर इख्तियारात नहीं है केएमसी के पास। आज मेयर के पास इख्तियार नहीं है। मेरे पास जो वसाइल इख्तियारात हैं उनमें सुपरमैन भी बिठा देंगे तो कोई डिलीवर नहीं कर सकता। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूँ। मैंने सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? अगर वसाइल ना भी हों और हिम्मत और जज्बा हो तो हर काम हो सकता है। मैं क्या करूं? ये है जी तमाम नोहा जो कराची के अवाम का आज मैंने आपके सामने पेश किया। प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई भी कुछ की है, कुछ हम मजीद जानेंगे। हमारे साथ फैसल ईदी साहब मौजूद हैं, सदबराइदी फाउंडेशन। दिन रात जी वहां पे सड़कों पे लोगों के साथ उनके दरमियान होते हैं। कराची को पता नहीं कितनी दहाइयों से वो देख रहे हैं। ये आपस की जो वहां पर सियासी एक पोलिटिकल कशमकश होती है उसके दरमियान अपना काम कर रहे हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं और वहां पे रिजल्ट्स भी डिलीवर कर रहे हैं। अपनी सतह पे जो वो कर सकते हैं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, इस वक्त तो ये बताइए कि ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है? पानी मैंने देखा है कुछ इलाकों में उतर गया है, काफी ज्यादा इलाकों में बल्कि उतर ही गया है, कुछ इलाकों में अभी भी है। सो इस वक्त मजमूई तौर पे आप कराची की जो सिचुएशन है उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे, वहां क्या है इस वक्त सूरत? फैसल ईदी साहब से हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो जाए और हम उनकी राय लेना चाहते हैं, बिकॉज वो कराची के रिहायशी भी हैं, वहाँ के बासी भी हैं। कराची के मसाइल का हल क्या है, ज़रा आसान ज़बान में, अवामी ज़बान में हम उनसे पूछेंगे ताकि शायद वो हमें बता पाएँ और लोगों को भी पता चल जाए कि भाई कि आखिर उनके हकूक़ क्या हैं, क्या क्या उनको मांगना चाहिए अपनी हुकूमत से। लेकिन बहरहाल इस वक्त आपको साथ ये भी बताएं कि मज़ीद बारिशों की भी पेश गोई है और इस वक्त महकमा मौसमियात का ये लेटर मेरे पास मौजूद है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि पानी का जो बारिश का एक नया सिलसिला, बादलों का एक नया सिलसिला जो है वो दाखिल होने वाला है और उसके बाद जो है मॉनसून की जो बारिश बरसाएंगे ये अगले 3 दिन सैटरडे से मंडे मजीद बारिश हो सकती है। फैसल ईदी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है जी। फैसल साहब, आप मैं देख रही थी कि आप माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं और जैसे भी हालात हो, अच्छे हो बुरे हो, सियासी तौर पे मदद मिले ना मिले, आप समहाउ मैनेज कर लेते हैं, नेविगेट कर लेते हैं इन्हीं इश्यूज में, इन्हीं चैलेंजेस में। सर, इस वक्त कराची में आप काफी जगहों से तो खैर पानी वगैरह क्लियर हो गया है, लेकिन कुछ अभी भी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। मजमूई तौर पर इस वक्त सूरत हाल वहाँ क्या है, चूंकि आप बड़े कनेक्टेड हैं ग्राउंड लेवल पे? वैसे तो अब बहुत सारे इलाके क्लियर हो गए हैं और मज़ीद कुछ इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन काम हो रहा है उन पे और जो है वो मुझे लगता है कि कल तक उम्मीद है कि जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन फैसल साहब, मैं देख रही थी महकमे मौसमियात की कुछ पेश गोई है, पता नहीं पिछली वाली एक्यूरेट नहीं थी, अब ये एक्यूरेट है नहीं, मजीद बारिशें जो है वो एक्सपेक्टेड है अगले 3-4 दिनों में। सो उसके लिए क्या ये सह पाएंगे, ये जो इस वक्त सिस्टम है, मौजूदा सिस्टम, ये उसका बोझ उठा पाएगा? देखें, अगर बहुत हैवी बारिशें होती हैं जैसे ये हुई है, ये मैंने सुना है कि 200 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है कुछ इलाकों के अंदर, तो इतना तो बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, लेकिन इससे कम हुई तो बेहतर होगा। लेकिन जो है वो बड़े पैमाने पे कराची को रेस्क्यू की ज़रूरत है, क्योंकि नालों पे जिस तरीके से इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, इन सबको गिराना, इन सबको हटाना बहुत ज़रूरी है। और ये पिछले इसमें तमाम तर जो है वो स्टेक ज़िम्मेदार हैं और यहाँ पे लैंड माफिया और जिस तरीके से काम करते रहे हैं और जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो सब लैंड माफिया के साथ मिलकर यहाँ पे काम करते रहे। हमारी अपनी कस्बा सेंटर की दीवार है, उस पर नाला आता था, वहाँ पर 6 घर बन गए हैं नाले के ऊपर। अच्छा। तो वो नाला किसी ज़माने में 50-60 फुट का था
لیکن اب وہ مشکل سے 10 فٹ کا بھی 15 فٹ کا بھی نہیں رہا. تو یہ ظاہر ہے پھر اب نالے بند کر دو گے تو پھر جو ہے وہ سڑکوں سے ہی پانی جائے گا, اور سڑکوں سے جب جائے گا تو علاقوں میں بھی آئے گا. تو یہ کام کرنا پڑے گا, اور یہ جو بھی کرے گا یہ کراچی والوں کے لیے ایک بہت بڑا اچھا کام ہو جائے گا, کیونکہ جو چائنا کٹنگ کے ذریعے چیزیں ہوئی ہیں, اور اس میں ہر کوئی انوالو ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک انوالو ہے, اس میں سب انوالو ہیں. سر, آپ کے والد صاحب کی بھی جو زندگی ہے وہ یہی مسائل اور انہی ایشوز کو ایڈریس کرتے گزر گئی. ابھی مجھے بتائیے چیلنجز کیا ہیں اس وقت, رکاوٹ کیا ہے؟ بیکاز یہ جو باتیں میں گفتگو سن رہی ہوں یہ تو بڑے میجر اوور ہال کی بات ہو رہی ہے نا, یہ تو بہت لمبا کوئی منصوبہ لگ رہا ہے. ابھی اگر فوری طور پہ کچھ کرنا ہو تو 3-4 بڑے کام کیا کرنے ہوں گے؟ ایک تو نالوں پہ جو انکروچمنٹ ہوئی ہے ان کو گرانا ہوگا, جیسے سپریم کورٹ نے کراچی کے اندر بہت ساری انکروچمنٹ گرائی تھی, یہ گرانا ہوگا. اور اب یہ زیادہ تر انکروچمنٹ جو ہیں وہ رہائشی بھی ہیں اس میں, اور ان کو متبادل جگہ دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہماری جو ہے وہ بیوروکریسی ظالمانہ حد تک کر جاتی ہے اقدامات, لیکن جو ہے نا ان کو متبادل نہیں دیتے. یہ سارے غریب لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں, ان کو متبادل ضروری ہے دینا, اور آپ کہیں پہ بھی دیں لیکن ان کو متبادل ضرور دیں, اور یہ بڑے پیمانے پہ کرنا ہوگا. اس میں ہزاروں گھر جو ہے وہ آئیں گے. اور دوسرا, کچرے کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کچرے کا جہاں بھی دیکھتے ہیں خالی جگہ وہاں پہ کچرا ڈمپ کر دیتے ہیں, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا, چونکہ بھی حکومت نے جو کام کرنے ہیں نا وہ تو کرنے ہیں, اتنی لمبی لسٹ, اس میں کتنے پیسے لگیں گے یہ تو ہمیں سنا دیتے ہیں, وہ تو آف کورس ان کی ذمہ داری ہے. مجھے صرف جاتے جاتے یہ بتا دیجئے فیصل صاحب, کیونکہ بھی یہ بارشیں ہونی ہیں, عوام کیا کر سکتے ہیں, وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں, وہ کیسے پارٹ آف سولوشن بن سکتے ہیں, پارٹ آف پرابلم نہ بنے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جی کہ اپنے شہر کی تھوڑی اونرشپ ہم نے بھی لینی ہے. عوام کو اب تھوڑا سا رزسٹ کرنا چاہیے. یہ جس طریقے سے لینڈ مافیا گنڈا گردی کرتی رہی ہے ہمارے کراچی کے اندر, اور اس میں ساری ہی پارٹیاں شامل ہیں, میں ایک کو میں کبھی بھی بلیم نہیں کروں گا. اور یہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے جو ہے وہ پوری آبادیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. اس پہ عوام جو ہے وہ محتاط رہیں اور اپنے علاقوں میں رزسٹ کریں. اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ کم سے کم نکلیں ضرور, اور بات ضرور کریں. آپ لڑیں نہ, مجھے پتہ ہے یہاں پہ گولی مار دیتے ہیں, لینڈ مافیا والے اتنے مضبوط ہیں, لیکن اب جو ہے وہ سیاسی جو گنڈا گردی تھی وہ اب کافی حد تک کم ہو گئی ہے, اور اب لوگوں کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اپنے علاقوں کے لیول تک کی سیاست پہ, اور اس میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, آخری سوال سر, ابھی کچھ خاص آپ لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی کچھ اپنے علاقے میں, اپنی سڑک پہ, اپنے جو خود چھوٹا موٹے اونرشپ لے سکتے ہیں, کچھ چیزوں کو صاف رکھیں, جگہوں کو صاف رکھیں, خود اگر کچھ صفائی کر سکتے ہیں اپنے انڈیویجولی تو بے شک چندہ کر کے کر لیں, بیکاز یہ بات یہاں تک آ گئی ہے. مجھے بات کہنی نہیں چاہیے, یہ اسٹیٹ کا فرض ہے, نہیں ہو رہا تو پھر کیا کریں لوگ, خود کریں پھر یہ کام. خود سے نہیں کر سکتے لوگ, جو ہے وہ رزسٹ کرتے ہیں. اس میں حکومتی اداروں کو انوالو ہونا پڑے گا, اور آگے جا کے جو بھی شہر کے لیے کرے گا وہ یہاں کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسیحا بن کے ابھرے گا. یہاں کے دکاندار جو ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ قبضہ کرتے ہیں, گاڑیاں پارک جو ہیں وہ ورٹیکل طریقے سے کرتے ہیں, 50 فٹ کی سڑک جو ہے وہ صرف 10 فٹ چھوڑتے ہیں. ہر جگہ پہ جو ہے وہ یہاں پہ گنڈا بدماشی, اس میں شہری حکومت کو بھی جو ہے وہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. نعمت اللہ خان کے زمانے میں جو ہے وہ چارج پارکنگ کے جو ہے نا سلسلہ شروع ہوا تھا, اس سے ہماری سڑکیں بہت مینیج ہو گئی تھیں. لیکن اس طرح سے بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ موجود, یہ بتا رہے تھے کہ جہاں پہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور کرمنل نیگلیجنس ہے, وہاں ساتھ ساتھ لوگ بھی کس طرح اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں. ان کو جتنی جگہ الاٹ کی جاتی ہے اس سے کئی زیادہ جب علاقے پہ آپ خود قبضہ کریں گے, آگے بڑھا لیں گے اپنے پارکنگ سپیس کو, اپنی دکان کے آگے کی جگہ پہ آپ قبضہ کر لیں گے, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ ان نیچرل جب انکروچمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے ایسے ہی نتائج سامنے آتے ہیں. بہرحال بریک پر ہم جائیں گے, واپس آئیں گے, آگے بڑھیں گے. نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں فرینک ایڈمیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے انہیں جب باہر نواز شریف سیاست کرتے ہیں. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے کراچی کے معاملے کے اوپر, لیکن جب اس طرح کی کوئی نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے اس وقت اتحاد رکھنا, یونٹی رکھنا اور ایک جوائنٹ رسپانس دینا کس قدر ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے. ہم نے کیا ہے بطور قوم, پہلے جب زلزلہ آیا تھا یا کچھ طرح کی اور آفات آتی, جب ایک جوائنٹ رسپانس دیا جاتا ہے. ابھی کووڈ کے درمیان بھی ہم نے دیکھا آخر میں جب ایک NCOC بنی اور پھر فیصلے ہوئے, تو اس کے اثرات کیا ہیں. اور اگر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بیانات دیتے رہیں,
اس کے اثرات کیا ہے یہ ہم نے بھی دیکھا. بالکل. پروگرام کے اس حصے میں اپنے مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ فاروق حبیب صاحب ہے, رہنما تحریک انصاف. بہت شکریہ فاروق ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چودھری منظور صاحب, جنرل سیکرٹری بستی پنجاب, رہنما ہے پیپلز پارٹی کے. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, رہنما مسلم لیگ نواز کے سابق ترجمان وزیر اعظم. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. میرے خیال میں پچھلی گفتگو کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کروں گی, پھر میں نواز شریف صاحب والے معاملے پہ بھی آؤں گی. لیکن چودھری منظور صاحب اس وقت یہ دیکھیے کہ اچھی بات ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی جس کے اندر تمام لوگ بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز مل کے بات کریں گے, لیکن یہ جو بھی ہوگا ایک شارٹ ٹرم ایک ایڈ ہاک سولوشن ہوگا نا. یہ کراچی کے ایشوز کا کوئی جسے کہتے ہیں دیر بعد تو ایشو نہیں ہونے والا نا, یہ تو بڑے اسٹرکچرل ایشو اس کے پرابلمز ہیں. اچھا, بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں ہمیشہ سے یہی میں گزارش کرتا رہتا ہوں, کچھ کہا تو جا نہیں سکتا, گزارش ہی کی جا سکتی ہے میڈیا کے دوستوں سے. جو پرنسپل آپ نے کراچی میں بنانا ہے, اگر کراچی میں سٹیک ہولڈرز پی ٹی آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کمیٹی ہوگی اور وہ ایم کے ایم کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی, سب کو وہاں پہ اکٹھا بٹھا کر پھر فیصلہ کرے گی کہ ایڈمنسٹریٹر کون لگنے ہیں, تو اس کو ذرا لاہور میں بھی کر دیں. اس کو فاروق حبیب صاحب کا تعلق فیصلہ آباد سے وہاں پہ بھی لاگو کر دیں, کیا حرج ہے. اور تاکہ ہمیں دکھائیں, یہ نمونہ بنا کے دکھائیں, چونکہ لاہور میں 10 سے زیادہ سیٹیں تو نون لیگ کے پاس ہیں, فیصل آباد میں بھی ایسے ہے. تو یہ کر کے اگر دکھا دیں تو شاید ہم کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک آپ نے فیصلہ کیا ہے اور ہم بھی اس کو فالو کر لیں. وہ تو کر نہیں رہے, صرف کراچی کو فوکس کرنا ہے, چونکہ اگلا الیکشن آنے والا ہے, بلدیاتی الیکشن. یہاں پہ بلدیاتی ادارے بھی توڑ دیے, یہاں پہ تو کوئی نچلی سطح تک اختیار دینا تھا وہ سارا کر دیا. دوسری دیکھیں, ایک قدرتی آفات ہے. بامبے میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے, جے پور میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے, آندھرا پردیش اور مہاراشٹرا اور ساری جگہوں پہ یہ ایک پورا سسٹم ہے جو وہاں سے آتا ہے, اور وہاں سے موو کرتا ہوا ساری تباہی کرتا وہاں پہ آ رہا ہے. اور یہاں پہ بحث کیا ہو رہی ہے, 16 ایم این ایز ہیں, کہتے ہیں نہیں جی ہر چیز کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے. ابھی آپ بھی فرما رہی تھی, مجھے یہ بتائیں کہ بجلی بحال کرنا بھی سندھ گورنمنٹ کا کام ہے, گالیاں سندھ گورنمنٹ کو دی جا رہی. گیس کسی علاقے میں نہیں آ رہی تو وہ سوئی صدرن ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی, اس پہ بھی گالیاں سندھ گورنمنٹ کو. یہ کرے جو ان کی ذمہ داری ہے, جو ان کی غلطی ہے, وہ میں بھی کہنے کے لیے تیار ہوں. جو نہیں ہے مجھے پھر ایک بتا دیجئے, اس وقت جو آپ نے کراچی میں ویژولز دیکھے ہیں آپ نے, اس کی مجھے بتائیے ذمہ داری کس پہ ہے؟ گزشتہ 12 سال چلے, اس سے بھی پہلے 20 سال لے لیں, 2002 سے میں نے دکھا دیا کہ محترمہ جو ابھی آپ اگلی پیشین گوئی بتا رہی ہیں, کوئی دنیا کا ایسا بندہ ہے کہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر اگر 200 ملی میٹر بارش ہو جائے گی تو اس کو ٹھیک کر سکیں؟ سر آپ کی رسپانس ہے تو بتا دیں مجھے, میں کل اس کو چارج دلوا دیتا ہوں. آپ کے این ڈی ایم اے آئی تھی نا, میری بات تو سن لینا, اب میری گزارش تو سن لینا. جی این ڈی ایم اے آئی تھی نا, تو ایسے اٹھایا گیا تھا کہ این ڈی ایم اے نے آ کر بالکل کراچی کو ٹھیک کر دینا. اب کدھر ہے, نظر آ رہی این ڈی ایم اے نظر آ رہی. 16 ایم این ایز ہیں ان کے, 6 ایم کے ہیں, 16 22 ہے. کوئی ایک بندہ آپ کو بارش کے اندر نظر آیا سوائے سی ایم سندھ کے اور اس کی ٹیم کے, ایدی کے یا الخدمت یا وہ ایک جے ڈی سی ہے؟ یہ 4 لوگ ہیں جو اس وقت سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے, یہ دوسری بات ہے. تو وہاں پہ جو نالے انکروچ ہوئے ہوئے وہ کو ہم نے کیے. چلے سر پھر ٹھیک ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. چلے سر 12 سال کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ذمہ داری نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ایک جگہ بھی بجلی بند ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے. بجلی اس لیے بند ہوئی ہے کیونکہ کے الیکٹرک والوں سے جب گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا کہ کرنٹ لگ جائے گا, پانی کی نکاسی نہیں ہے, ہم نے بجلی کھول دی تو کرنٹ سے لوگ مر جائیں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو کرنٹ کو بچانا بھی انہی کا کام ہے نا, سسٹم ایسا دینا ہے جس سے نیچے کرنٹ نہ آئے, پول کے نیچے کرنٹ نہ آئے. سر نکاسی کا سسٹم کس نے دینا ہے سر, کہ پانی ہی نہ آئے کہ جہاں پہ کرنٹ پھیل جائے؟ اچھی بات ہے, وہ ان کا ضرور ذمہ داری, وہ پوچھیں گے ہم ان سے, لیکن جو پانی اوپر تک نہ آئے اور کرنٹ نہ اس میں, وہ کس نے کہنا ہے؟ جہاں دنیا میں جہاں پہ ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی وہاں پہ کرنٹ آتا ہے, یہ کیا بات ہے؟ چوئی صاحب اس دفعہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, لیکن یہ ہر سال کراچی میں ایسے ویژولز ہوتے ہیں. یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. بے شک 1931 میں ایک ریکارڈ ہے, ایک منٹ ذرا, 1931 سے ریکارڈ شروع ہوئے ہے کراچی میں, جو 1931 میں تھا اس سے ڈبل ہوگی ہے.
اس سے پہلے کا تو ریکارڈ ہی نہیں. اب بتائیں کیا کرے اس پہ کوئی. ہاں اس پہ یہ ہو سکتا تھا کہ 2010 کی طرح ایک ساروں کا ایک گلگت بلتستان سے لے کر سندھ تک ایک رسپانس ہوتا. 1974 میں فلڈ آیا تھا ویسا رسپانس. چلے سر 12 سال میں کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بامبے کی، سیول کی، بیجنگ کی، لیکن سر جو سعید غنی صاحب بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دکھا رہے ہیں نا وہ بھی کراچی کی ان علاقوں کی نہیں ہے. یہ بڑی نیریٹو وار میں بھی دیکھ رہی ہوں 2 دنوں سے. کراچی کے لوگ اس وقت چھتوں پہ چڑھے ہوئے نا، ان کے گھر 24 گھنٹے سے لائٹ نہیں آ رہی، ان کو ان باتوں سے کوئی ہماری تسلی نہیں ملے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا اگر کل کو بارش اور ہو جاتی ہے. ابھی آپ ایدی صاحب کہہ رہے تھے کہ کافی علاقے کلیئر ہو گئے، کچھ رہ گئے. اگر خدا نخواستہ کل بارش اور ہو جاتی ہے تو کوئی کیا کر لے گا؟ سر ریسپانس فورس تیار کی جاتی ہے. سر یہ راستہ ہے، ایک پیٹرن ہے، آپ کو معلوم ہے ان 3 مہینوں میں کراچی میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. پچھلے آپ مجھے بتا دیجئے اس بارش کراچی میں کبھی اتنی بارش نہیں سر اتنی نہیں ہوئی، لیکن ہر سال یہ ویژولز ہمیں کراچی میں نظر آتے ہیں. چودھری منظور صاحب مطلب 3 سال سے تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کو بھی دکھا رہے ہیں. 600 ملی میٹر سے بارش زیادہ کبھی ہوئی ہے کراچی میں؟ کیا بات سر اس بارش کو بے شک میں کہتی ہوں کہ زیادہ ہوئی ہے، لیکن کراچی میں جب اس سے کم بارش بھی ہوئی ہے تب بھی ہم نے خوفناک ویژولز دیکھے. لیکن بہرحال اچھا کل لاہور کے جنرل اسپتال ڈوبا ہوا تھا، کتنی ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ ذرا اب آپ دیں پھر. لاہور کا جنرل اسپتال کی ویڈیو میں ابھی آپ کو بھیجتا ہوں. بالکل بھیجیں، ہم نے ضرور اپنے بلیٹنز میں دکھائی ہوگی، ضرور دکھائی ہوگی. آپ 50 بھی نہیں ہوئی، ابھی دکھائیں گے. 16 لوگ کے پی کے میں مرے، آپ نے اپنے انٹرو میں نہیں بتایا. 11 لوگ پنجاب میں مر گئے، آپ نے اپنے انٹرو میں. کم از کم ساری چیزیں بتا کر کہیں کہ ان کا زیادہ گناہ ہے، یہ تو اتنا تو کر دیں. چلے سر چلے، آپ کی خواہش پہ ہم وہ بھی دکھا دیں گے. میرے خیال پروڈیوسر صاحب نکال دیجیے گا، اگلی بریک میں آنے کے بعد ہم وہ دکھا دیں گے. فاروق حبیب صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی. یہ جو کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کا میں چکر بھی لگاؤں گا، کراچی آؤں گا بھی. یہ ذرا مجھے بتائیے نا کہ یہ کس قسم کے سلوشن اس وقت وفاق کے پاس ہے؟ بیکاز نچلے لیول تک انتخابات کرانا، پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا، اس میں تو وقت لگے گا نا اس وقت. اور وزیر اعلیٰ صاحب یہ بھی کہہ رہے کہ اختیارات مت مانگے، ہماری اس وقت مدد کرے. تو وزیر اعظم صاحب اب جا رہے ہیں اگلے ہفتے کراچی. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ رسپانس دیکھ کے جو ہے نا وہ کراچی کے لوگوں کو ہم نے امید دینی ہے. کراچی کے لوگوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں. 18ویں ترمیم کا ہم بہت کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تمام پاور جو ہے وہ نیچے ڈیوالو کر دی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں نا، محکمہ بلدیات کا ڈپارٹمنٹ کس کے پاس ہے؟ سندھ کی اتنی بڑی حکومت ہے، وزیروں کی فوج ظفر موج ہے، وہاں پر ان کی حکومت ہے، اور کراچی سے 250 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس جمع کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ ریونیو سندھ حکومت وہاں سے جمع کرتی ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، یہاں بات این ڈی ایم اے کی گئی، مجھے بتائیں کہ کراچی کے نالے جو ہیں وہ مونسون تو سب کو پتا تھا آنا ہے، تو اس سے پہلے نالوں کی صفائی نہیں کی گئی. وہ صفائی جا کے جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو کرنا پڑی. ان کا سندھ بورڈ مینجمنٹ جو ہے وہ سویا ہوا تھا، اس کی کیا رسپانسبلٹی تھی؟ ہر سال بارش ہوتی ہے، قائد اعظم کی ریزیڈنسی 10-10 فٹ جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے. اور یہ ابھی گزشتہ دنوں کے اندر جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں. فاروق میرے ساتھ رہیے ذرا، تھوڑا سا ٹیکنیکلی ہم آپ کا ایشو سولو کر لیں. میں مصدق صاحب کے پاس آتی ہوں، پھر میں واپس آپ کے پاس آؤں گی. ڈاکٹر صاحب یہ جو جس طرح سے ہم اپنے بڑے شہر رن کرتے ہیں، خاص طور پہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، اور آئی تھنک اس بات پہ ان کی کلیئرٹی ہے کہ ہر جو بڑا شہر ہے اس کو اپنے ایک طریقے سے اپنے فنڈز اور اس پہ رن کیا جانا چاہیے. یہ اسٹرکچرل ماڈل ہے جس پہ کچھ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ایون ابھی میں ایگزامپل کوٹ کر دیتی ہوں. شہباز شریف صاحب سے لاہور سے کوڑا اٹھ رہا تھا، لاہور قدرے صاف تھا. شہباز شریف صاحب نہیں ہے لاہور میں. اب جو کوڑے اٹھنے کی شکایات آتی ہیں، مجھے معلوم ہے اس کے اوپر اعتراض آئے گا پنجاب حکومت کا، لیکن جو وہاں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت فرق نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اسٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہے، پھر ہم پرسنالٹی بیسڈ گورننس سسٹم ہے کہ کوئی شخص ایڈمنسٹریٹر ہوگا تو کام ہو جائیں گے، نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں ہوں گے. یہ تاثر درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے یہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سٹرکچرز جو ہیں ان کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. جب شہباز شریف صاحب کی حکومت یعنی ہماری حکومت ختم ہوئی ہے تو اس وقت الیکٹڈ لوکل باڈیز کا ایک سٹرکچر تھا پنجاب میں، لیکن کیونکہ اس میں میجورٹی پی ایم ایل این کے لوگوں کی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اس سٹرکچر کو ڈیزالو کر دیا. یعنی ایسا نہیں کیا کہ ایک نیا طریقہ کار جو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ بنائیں، اس کو پارلیمان سے اپروو کروائیں اور پرانے کو اسی وقت جب وہ نیا اپروو ہو رہا ہو تو پرانے کو ختم کر دیں. پرانے کو ختم کیا، نیا سٹرکچر نہیں دیا. پھر 1 سال مانگا قوانین بنانے کے لیے.
تاکہ پروونشل حکومت کو کنسالیڈیٹ کیا جا سکے. جب 1 سال گزر گیا تو کہا کہ وہ معافی چاہتے ہیں، قوانین نہیں ہم بنا سکے، اب ہمیں 1 سال اور دے دیں قوانین کے لیے. تو اب اگلی فروری مارچ تک قوانین جو ہیں پنجاب حکومت بنائے گی لوکل باڈیز کے، اس کے بعد پھر ڈیمارکیشن ہوگی، پھر الیکشن ہوں گے. صرف یہاں تک بات نہیں ٹھہری، بالکل ڈکٹیٹرز کی طرح، جس طرح پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا، ایوب خان صاحب نے کیا تھا، سیاسی جماعتوں کی بنیاد کے اوپر بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. یعنی اب جو لوگ سیاسی انتخابات لڑیں گے پنجاب میں، وہ نان پارٹی بیسس کے اوپر لڑیں گے. تو جب آپ یہ تمام چیزیں کریں گے تو آبویسلی لوکل باڈیز کا سٹرکچر جو ہے، جو پہلے ہی کوئی بہت شاندار نہیں ہے، وہ اور کمزور ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب تو کوئی شہباز شریف صاحب کی طرح کے صاحب کوئی لیڈر ہوں گے جو آئیں گے، جو خود ہر جگہ کے اوپر پہنچ بھی جاتے تھے، کام بھی کرواتے تھے، کچھ لوگ سختی کی شکایت بھی کرتے تھے، مگر اس سختی کا فائدہ جو عوام نے اٹھایا وہ ان تک پہنچتا رہے گا. جب وہ نہیں ہوں گے اور بزدار صاحب آ جائیں گے یا کوئی اور آ جائے گا، تو پھر نیچے کوئی سٹرکچر ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کام نہیں کرے گا. اب اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے. تینوں جگہوں پہ لوکل باڈیز ختم ہو چکی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں. کوئی لوکل باڈیز نہ خیبر پختونخوا میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، نہ پنجاب میں ہے. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کے تحت اب جماعتی بنیاد پہ، یعنی سیاسی جماعت کی بنیاد پہ انتخابات ہی نہیں ہو سکتے لوکل باڈیز کے، غیر پارٹی بیسس پہ ہوں گے. صرف سندھ کے اندر لوکل باڈیز ہے، وہاں پہ بھی غیر مؤثر ہے. تو آپ کی جو بات ہے اس کا لانگ ونڈڈ جواب یہ ہے کہ یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے. سر تو یہی میں معاملہ کہہ رہی ہوں نا کہ اگر اسٹرکچر بنا ہوتا، پروسیسز بنے ہوتے تو پھر اس کو آسانی سے اوور رائڈ کیا بھی نہیں جا سکتا. لیکن بہرحال جو آپ نے بات آئیڈینٹیفائی کی ہے، میں اسی کو آگے لے کر جاؤں گی، فاروق کو بھی آپ کی طرف لے کے جاؤں گی. بیکاز آج میں دیکھ رہی تھی فواد چودھری صاحب کی بھی یہی ٹویٹ تھی، آپ کے اپنے کیمپ سے آوازیں آ رہی ہیں جی کہ یہ نیچے تک اقتدار ہے، اس کو ڈیوالو کرنا ہے. کل پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی، میں نے بھی سنوایا، انہوں نے کہا کہ حل یہی ہے کہ اقتدار بالکل نیچے تک جائے. بات کرنے میں، اسٹیٹمنٹ دینے میں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں یہ فرق کیوں ہے؟ کہ مطلب کہنے کا تو ٹھیک ہے کہ اختیار جانا چاہیے، آپ کی ماشاءاللہ 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں، دیجئے، بسم اللہ کیجئے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو میں تھوڑی تصحیح کر دوں ان کو کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوکل باڈیز کا قانون پاس ہو چکا ہے، وہاں پر کوئی نیا قانون نہیں لایا جا سکتا. قانون حکومت پاس کر چکی ہے. سن لیں. اور یہ کہہ رہے تھے ڈیمارکیشن ابھی ہوگی، میں ان کی نالج میں اضافہ کر دوں، یہ اس کو چیک بھی کر لیں کہ ڈیمارکیشن کا آغاز بھی شروع ہو چکا ہے، جو حلقہ بندیاں ہیں ان کا بھی آغاز ہو چکا ہے. اب ان کو ایک ہی ان کا ایشو ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ون مین شو کے ذریعے حکومت چلانا چاہتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کی صرف آنیاں جانیاں ہوتی تھی، آن گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا تھا. آنیاں جانیاں اگر نہ ہوتی، آن گراؤنڈ اداروں کو مضبوط کیا ہوتا، تو آج یہ حالت نہ ہوتی ان تمام معاملات کی، جہاں وہ آپ کو کراچی کے اندر بھی نظر آ رہی ہے اور جو آپ کو باقی جگہوں کے اوپر بھی نظر آتی ہے. ہم نے مضبوط لوکل باڈیز کو اختیارات دیے ہیں، پاورز دیے ہیں. ان کی جو انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے تھے وہ انہوں نے نہیں کروائے تھے، وہ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے اوپر ہوئے، اور وہ کتنے بااختیار تھے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، وہ کتنے بااختیار. 2008 اور 2013 کے درمیان میں نہ پیپلز پارٹی نے انتخابات کروائے، نہ ہی پی ایم ایل این نے کروائے. دونوں کی حکومتیں تھی، ایک کی سندھ میں حکومت تھی، وفاق میں بھی تھی، اور ان کی پنجاب میں حکومت تھی پی ایم ایل این کی، انہوں نے انتخابات نہیں کروائے. اچھا، وہ انتخابات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر سر آپ بھی کرا دیں نا. ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر اختیارات دیے تھے. آج جو ہم جو الیکشنز کروانے جا رہے ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن ہے. جو میئر کا، جو لارڈ میئر کا جو الیکشن ہوگا، جو ناظم کا الیکشن ہوگا، ضلع ناظم کا یا آپ کے سٹی ناظم کا، وہ الیکشن جو ہے وہ پارٹی بیس کے اوپر ہوگا اور وہ ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. وہ یہ نہیں ہوگا جو ان کا ہوتا تھا کہ چیئرمین وائس چیئرمین نے منتخب ہو گئے، وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا، چند لوگ جو ہے وہ مینج کر لیتے تھے، پیسہ چلتا تھا. اب جو ہے وہ پورے شہر کے ووٹر جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے اور اپنا جو بھی ان کا لیڈر جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ اپنا میئر، میٹروپولیٹن کا میئر جو ہے وہ منتخب کر لیں گے. اور ان کو اختیارات دیے ہیں اور ان کو فائنینشیل اٹانومی دی ہے. انہوں نے نہ فائنینشیل اٹانومی دی تھی، نہ اختیارات تھے، نہ ہی ادارے جو ہے وہ ان کے تابع تھے، اور ان کا ڈکٹیٹرشپ کا ایک بہت بڑا اس کے اندر عنصر تھا جس کو انہوں نے روشنی نہیں ڈالی. اس میں کیا تھا، اس میں سن لیں ماریہ، جو بھی منتخب ہو کے کسی بھی ضلع کا یا شہر کا ناظم بنتا تھا اس کو ڈکٹیٹر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کسی بھی وجہ کے اوپر نکال سکتے تھے.
یہ لوکل گورنمنٹ کا جو پریویس ایکٹ ان کے دور کے اندر آیا تھا اس کے اندر یہ شک شامل تھی. تو پھر یہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں, پھر یہ کس ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں؟ ڈیولیوشن آف پاور تو کبھی ان کی دلچسپی کا معاملہ ہی نہیں رہا. یہ تو کہتے ہیں کہ جو پاورز ہیں وہ رائیونڈ کے اندر رہیں, وہ پاورز جو ہیں وہ شریف فیملی سے باہر نہ جائیں. چلے آپ نے ان کی جمہوریت کا پراپر ہمیں آپ نے ان کی جمہوریت کے بارے میں ہمیں ایک کریش کورس دے دیا, اور اس میں سے بہت ساری باتوں سے ہم ڈس ایگری نہیں کر سکتے. ذرا میں اب آپ کی جو جمہوریت کو نچلے لیول پر لانے کی جو فلسفی ہے اس کو میں اس لیے سمجھنا چاہ رہی ہوں بیکاز یہی سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں جی سندھ میں ہونا چاہیے, رائٹفلی سو ہونا چاہیے, ہر جگہ ہونا چاہیے. آپ بسم اللہ کیجئے سر. ہم تو اس طرف بڑی تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ کو بتایا کہ قانون پاس ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ قانون بھی مضبوط بنایا ہے, اختیارات بھی دیے ہیں, اور اب یہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. جیسے ہی حلقہ بندیاں ہوں گی تو انتخابات کا شیڈول آ جائے گا. تو حلقہ بندیوں کی ٹائم لائن کیا ہے؟ کیا ٹائم لائن ہے آپ لوگوں کی انتخابات کی حلقہ بندیاں مکمل ہونے کی؟ ڈیمارکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے فیز میں مکمل ہو چکا ہے. اب اعتراضات داخل کرنے کا ٹائم ہے. جب اعتراضات کے خلاف اپیلیں سنی ختم ہو جاتی ہیں پھر حلقہ بندیاں فائنل ہو جاتی ہیں. جیسے ہی حلقہ بندیاں فائنل ہوں گی انتخابات کا شیڈول فائنل ہو جائے گا, اور مجھے وہ زیادہ دور نظر نہیں آ رہا. اچھا چلے مصدق صاحب آپ ان کے ماریہ صاحبہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ماریہ صاحبہ ایک سیکنڈ. جی سر آپ کے پاس ہی میں کچھ اس میں جی میں تھوڑی سی اس کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو میرے بھائی نے جو بات کی ہے اس کے اندر میں کچھ اضافت کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی سے آپ پوچھئے گا جب ان کی باری آئے گی کہ جو تحصیل کی لیول پہ, جو گاؤں کی لیول کے اوپر جو کاؤنسلر الیکٹ ہوں گے, کیا وہ کسی پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے قانون یہ بنایا ہے کہ تمام الیکشنز, یعنی جس طرح عمران خان صاحب کل پریزیڈنشل سسٹم کی بات کر رہے تھے نا کہ مجھے الیکٹ کر لو, ایک ہی الیکشن میں دھاندلی کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد کاؤنسلر تو سارے نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے, یعنی جس کو جتوا دو ایک بندے کو, سارے کاؤنسلرز کے پاس کوئی چارہ نہ ہو ماں سوا کہ اس کے ساتھ ملیں. پارلیمانی نظام کو اور پارٹی بیسڈ الیکشن کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. دوسری انہوں نے کہا, انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے, بڑا قانون لوکل باڈیز کا, لیکن اس کے لیے جو قوانین بنانے تھے, جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے تھے, جن کے بغیر نہ الیکشن ہو سکتے ہیں اور نہ وہ چل سکتا ہے لوکل باڈیز کا ادارہ, انہوں نے اپنے منہ سے فروری مارچ اگلے سال تک کا ٹائم لے لیا ہے, یعنی اس سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. فروری مارچ تک یہ رولز بنائیں گے, ریگولیشنز بنائیں گے, اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے. تو انہوں نے 5 سال کے لیے آئے ہیں. ایک الیکٹڈ لوکل باڈی تھی, الیکٹڈ جو الیکشنز کے ذریعے آئی تھی, اس کو ڈیزالو کر دیا, اور اس کے بعد اب اگلی فروری مارچ تک یہ رولز ختم کر کے پھر الیکشن اناؤنس کریں گے, پھر الیکشن ہوں گے. اتنی دیر میں یہ 4تھے سال میں ہوں گے. 5 سال کے لیے آئے تھے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے اس بات کو. اتفاق دیکھیں کہ 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, اور ان کے الحاق کے ساتھ بلوچستان میں. تینوں جگہ پہ لوکل باڈیز نہیں ہیں, صرف سندھ میں ہیں. یہ کیا کمال ہے ان کا کہ جہاں پہ پہلے تھیں وہاں پہ اب نہیں ہیں, جہاں پہ الیکٹڈ تھی اس کو ڈیزالو کر دیا ہے. ایک الیکشن ریگ کرنے کے لیے کہ صرف ناظم کا ایک الیکشن ریگ کریں, نیچے سے تمام کاؤنسلر جو ہیں وہ نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے, یعنی آپ کو ہر الیکشن ریگ نہیں کرنا پڑے گا. ایک بڑے الیکشن میں دھاندلی کر لیں, اس کے بعد تمام کاؤنسلر کو اس میئر کے ساتھ ملنا ہوگا اگر انہوں نے اپنی گلی نالے ٹھیک کرنے ہیں, لائٹیں لگوانی ہیں. تو یا تو پھر آپ مل جائیں اس ریگڈ الیکشن کے ساتھ, ایک کے ساتھ, اور یا پھر کوئی ایسی ڈیبیٹ نہ ہو پائے, یا پھر آپ بالکل جس طرح ابھی کراچی میں آپ کہہ رہی تھی کہ مسائل ہو گئے ہیں, تو جس جگہ پہ نالا ہے, جس جگہ پہ لائٹ ہے, وہ اگر آپ میئر کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کا کام کمپلیکس ہو جائے گا. یہ کس قسم کا نظام لا رہے ہیں, اور کیوں الیکٹڈ چیزوں کو ڈیزالو کریں؟ بھائی آپ یہ کہتے پنجاب کا نظام ہمیں پسند نہیں, چلنے دو, الیکٹڈ نظام ہے, ہم نے نیا نظام بنا لیا, اس کے قوانین بنا لیے, اب ہم اس کو ڈیزالو کر کے یہ نیا نظام لا رہے ہیں. یہ تو طریقہ ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے کہ ایک جمہوری آپ کا نقطہ آ گیا. اب میں براؤں گی, واپس آؤں گی. چودھری منظور صاحب نے اس دوران مجھے کچھ ویڈیوز بھیجی ہے پنجاب سے, ہم وہ ان کی چلا دیں گے خواہش پہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 wrongs they make a right. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم. پروگرام کا آخری حصہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں جی وہ سیالکوٹ پل والی جو ویڈیو چودھری صاحب نے بھیجی ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, ضرور دکھائیں گے اس پروگرام میں ہم, لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑی گفتگو آگے بھی بڑھانا چاہتی ہوں. خان صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا, کچھ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے بڑے بھاری الفاظ تھے. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ میں امبیرس فیل کرتا ہوں نواز شریف جب وہاں سے سیاست کرتے ہیں انگلینڈ سے. وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ریگریٹ ہے
یہ دو الفاظ امبیرس اور ریگریٹ، یہ جو ہے یہ اس وقت موڈ ہے نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے، فیڈرل گورنمنٹ کا، پاکستان تحریک انصاف کا، کیا کہنا تھا پرائم منسٹر کا، ذرا سنیے. یہ جو ایشو آیا نواز شریف کا، جو ایک پورا فیٹ کمپنی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں، وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے لنڈن، وہ یہ حالات بتائے گئے. اس کے بعد ہم نے ان کو گڈ فیتھ میں بھیجا. جب باہر گئے تو ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں. اب ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب وہاں پالیٹکس بھی شروع کر دی ہے. وہ لگ رہے ہیں ان کو، جب اب دیکھتے ہیں تو کچھ ہے بھی نہیں. لیکن اب ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی. فاروق حبیب صاحب، اب جو ریگریٹ ہے اور جو امبیرسمنٹ ہے، اچھی بات ہے کہ خان صاحب نے یہ بڑی کینڈڈلی بات کی، لیکن اوور آل تو پھر یہ جس طرح سے ان کا باہر جانا، یہ تو پھر پورا آپ کی اپنی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں. وہ آپ کی اپنی جو دوسرے وزراء ہیں، فار ایگزامپل یاسمین راشد صاحبہ، ان کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں. فواد چودھری صاحب بڑے کلیئرلی آن ریکارڈ یہ بات کہتے ہیں. پنجاب کی پورے جو آپ کی گورنمنٹ ہے، جو وہاں پہ بیوروکریسی ہے، جو پورے رجیم ہے، وفاق کے اندر یہ معاملہ کابینہ میں گیا، وہاں سے اجازت ملی، پھر ای سی ایل سے نام نکلا. تو اوور آل یہ تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے کہ دیکھیں ماریا، بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب کے باہر جانے سے پہلے ایک پورا ایک ایسا ماحول بنایا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر عدنان ڈیلی ان کے پلیٹلیٹس اکاؤنٹ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جس طرح نیب کی کسٹڈی سے جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچے، پھر انہوں نے کہا جی میں نے علاج نہیں کروانا، اور پھر جو ہے وہ کورٹ کے اندر بیل لے کے چلے گئے. کورٹ نے 8 ہفتوں کی بیل دی. یہاں تک جو ہے وہ ریمارکس دیے کہ کون گارنٹی جو ہے وہ دیتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ ان کی حالت بہتر ہوگی یہاں پر یا نہیں ہوگی. اور اس بنیاد کے اوپر آپ کو پتا ہے حکومت نے تو جو ہے وہ ایک بانڈ کی بھی، پیسوں کی بھی شرط رکھی تھی کہ آپ ایک گارنٹی جمع کروا کے جائیں، جس کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا تھا. اور پھر شہباز شریف صاحب نے اسٹامپ پیپر جمع کروا کر اپنی پرسنل گارنٹی دی تھی. میں کہتا ہوں وہ تمام تر چیزیں وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کہا کہ ہم نے اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے، یہ ماحول جو بنایا ہے نا، یہ کہ پی ایم صاحب نے بھی کہا ماحول بنایا ہوا تھا. یہ جو ماحول ہے یہ مطلب کس نے بنایا؟ بیکاز جو ڈاکٹرز کا وہاں پہ ایکسس تھا وہ پنجاب حکومت کو رپورٹ. ایک منٹ دیکھیں، جو ڈاکٹرز نے تو وہ بات کی جو رپورٹس میں آ رہی، ٹھیک ہے، لیکن میں تو آج کی بات کروں گا نا. آج کی بات یہ ہے کہ 9 ماہ گزر چکے ہیں، 9 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. میاں صاحب نے اپنا علاج ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروا لیا ہے یا لندن کی سر؟ یہ ہم پوچھیں گے، یہ ہم نے مصدق صاحب سے پوچھنا ہے. یہ سوال میں مصدق صاحب سے پوچھوں گی. ان کو ملک میں واپس آ جانا چاہیے. وہ میں ان سے پوچھوں گی. آپ سے پوچھنے کے سوال اور ہے. جوڈیشل کنسیشن ہے. ہاں وہ میں پوچھوں گی مصدق صاحب سے. آپ سے پوچھ رہی سوال اس کا بتا دیں مجھے. ہاں دیکھیں بات یہ ہے، اس وقت تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، اس وقت تو آئے روز جو ہے وہ جتنا میڈیا کے اندر بھی تمام اینکرز، تجزیہ نگار، سر جی آپ کے وزراء پریسر کرتے تھے، آپ کے وزراء پریسر کرتے تھے، آپ کے پرائم منسٹر نے کہا میرے دل میں رحم آ گیا، ہم وہی سٹیٹمنٹ چلاتے تھے، پھر اسی پہ ہم بات کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے، یقیناً میں نے آپ کو کہا، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا، ہم نے ایز اے گڈ فیتھ ان کو جانے دیا. اچھا، اب پنجاب حکومت نے بھی ان کی بیل ایکسٹینڈ نہیں کی. 27 فروری 2020 کا ان کا ڈیسیژن ہے، جو ان کی کمیٹی ہے، کہ جو میڈیکل بورڈ نے ان کی رپورٹ سے اتفاق نہیں کیا، اسی کی بنیاد پہ پنجاب حکومت نے بھی ان کو بیل ایکسٹینڈ نہیں کی. اور اسی تناظر میں جو ہے وہ برطانیہ کو خط بھی لکھا گیا ہے. اب یہاں پر شہباز شریف صاحب گارنٹر ہیں، وہ ملک کے اندر ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس چیز کا اگر جواب دینا چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب جو کرونا کے حالات کے باوجود بغیر ماسک لندن کی سڑکوں میں تصویریں کھنچوا کے میڈیا پہ جاری کرتے ہیں، تو اس سے وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، لیکن چلے میں یہاں پہ چونکہ میڈیکلی کچھ سرجریز میں پرسنلی جانتی ہوں، میں گزری ہوں اس تجربے سے کہ کچھ سرجریز عام جو ہیں وہ پوسٹ پون ہوئی ہیں، اور کووڈ کی وجہ سے اوور آل جو ہے وہ آگے گئے ہیں معاملات بہت سارے لوگوں سے. کرونا تو فروری مارچ میں آیا نا. نہیں میاں صاحب تو نومبر سے چلے گئے ہیں. نہیں وہ گئے ہیں، لیکن سرجریز کی حالت بہت زیادہ تشویشناک تھی. فوری سرجری ریکوائرڈ تھی. چلیں دسمبر میں نہیں ہوتی، جنوری میں ہو جانی چاہیے. آل رائٹ، چلیں وہ پوسٹ پون ہوتی رہی. اس کو لنک کیا گیا مریم نواز کے لنڈن آنے میں. یہ بھی آپ نہ بھولیں. میاں صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ میڈیا پہ چلی ہے کہ مریم آئیں گی تو میں آپریشن کرواؤں گا. اچھا اوکے ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب میں کل سن رہی تھی، آپ نے کل یہ کہا ہے ٹیلی ویژن میں کہ ان کی بھی سرجریز ہونی ہے، لیکن یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ نے ان کے گڈ فیتھ کو جو آپ میں اس ملک کے نظام عدل نے بھی، اس حکومت نے بھی، پنجاب حکومت نے بھی، وزیر اعظم نے، کابینہ نے کہا کہ میاں صاحب جائیں گے، علاج کرائیں گے، ملک میں واپس آ جائیں گے،
ایکسپلوئٹ کیا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے، میں آپ کو کل وزیر اعظم کی جو ان کی گفتگو ہے اس کے اقتباسات جو آپ نے سنائے وہ ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ریگریٹ کرتا ہوں میں نے بھیج دیا. پوچھا کیوں؟ کہتے کیونکہ وہ وہاں پہ پالیٹکس کر رہے ہیں، انہوں نے 2 فون کر دیے ہیں. یہ پالیٹکس کر رہے ہیں کہ ان کی مولانا سے فون کے اوپر ایک بات ہوئی ہے. یعنی یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ قید میں بھی ہوتے تو فون کرنے کا حق تو آپ ان سے نہیں چھین سکتے تھے. کوٹ لکھپت جیل کے اندر بھی فون کرنے کا حق تو قیدی کو بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ایگریشن جو آپ دکھا رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں دکھا رہے کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں. آپ ریگریٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے سیاست شروع کر دی ہے. سیاست کیا شروع کی ہے؟ ایک ٹیلی فون کر دی ہے. ایک ٹیلی فون معصوم ٹیلی فون تو نہیں ہے، معصوم سا ٹیلی فون تو نہیں ہے نا مصدق ملک؟ کوئی بات نہیں. اگر غیر معصوم بھی ہو، دیکھیے اگر غیر معصوم بھی ہو تو آپ ہی بتا دیجئے کیا غیر آئینی ہے؟ جواب دے دیجئے. غیر قانونی یا غیر آئینی ہے؟ یعنی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سب کو حق ہے فون کرنے کا، اپنے جو اظہار رائے دینے کا، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو. قیدی کو بھی ہے. لیکن آپ نے کہیں آئین میں یہ پڑھا ہے کہ نواز شریف کو نہیں یا پی ایم ایل کے کسی نہیں سر، اس لیے کیونکہ بہت زیادہ ایونٹس آئے جس پہ نواز شریف صاحب نے کسی کو فون نہیں کیا، مریم صاحبہ نے کہیں کوئی ٹویٹ نہیں کی، تو پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے میں فون بھی ہو رہے ہیں ٹویٹ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو آپ سے بڑا صاف سوال پوچھ رہا ہوں تو آپ تو کنفرم کر رہی ہیں نا کہ یہ ساری جو آگ لگی ہوئی ہے اس وقت وہ اس وجہ سے نہیں لگی کہ ان کی بیماری کا علاج نہیں ہو رہا، وہ اس وجہ سے ہو رہی کہ انہوں نے فون کیوں کیا. اور آپ بھی کہہ رہی ہیں پہلے کیوں نہیں کیا. بالکل سیاست کی وجہ سے. تو اس کا مطلب پہلے کرتے تھا سیاسی بھائی. تو میں اب یہ پہلے تو ثابت ہو گیا، اب پہلے ثابت ہو گیا کہ یہ سارا معاملہ بیماری کا نہیں ٹیلی فون یا سیاست کا ہے جو ان کا حق ہے. دوسری جو اہم بات ہے وہ وزیر اعظم نے کل کیا کہا ہے. کیا یہ ان کے کوئی بھی وزیر جو ہیں یا وزیر اعظم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے این آر او دیے؟ آپ مجھ سے سوال تو اس وقت پوچھیں جب وزیر اعظم کہیں کہ مجھے ندامت ہے میں نے این آر او دے دیا. تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے بھائی کیوں لیا ان سے این آر او؟ کیا یہ لوگ مان رہے ہیں؟ کل بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ یا تو وزیر اعظم آ کے عوام کو کہیں میں معافی چاہتا ہوں میں نے این آر او دیا تھا، تو پھر آپ مجھ سے سوال پوچھا آپ نے این آر او کیوں لیا. ورنہ آپ میرے سے کیا سوال پوچھ رہی ہیں؟ اب تیسری بات کیے لیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ قیدی تھے جب ان کو انجائنا ہوا جیل میں، حکومت نے فیصلہ کیا ان کو لے جانے کا ہسپتال میں وہ قیدی کی حیثیت سے گئے اور ان کو ایک سب جیل ڈکلیئر کر کے ہسپتال میں رکھا گیا جہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. دونوں مرتبہ جب انجائنا ہوا، جب ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا علاج اگر یہ یہاں پہ کر سکتے تھے، اگر یہ تمام رپورٹیں غلط تھی تو کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کو مرنے کے لیے چھوڑ رہے تھے؟ آپ کر لیتے یہاں پہ ان کا علاج. لیکن کسی ہسپتال کے ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ اس صورتحال میں ان کا علاج ہو سکتا ہے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے. جو بورڈ بنایا ہسپتال میں وہ حکومت کا تھا، اس کے چیئرمین اپوائنٹ کیے حکومت نے. کس نے کیے؟ صوبائی حکومت کی جو وہاں پہ تھیں وزیر انہوں نے کی اور صوبائی سیکرٹری. ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں میں بول چکی ہوں ان کو، یہ ساری باتیں میں ان سے پوچھ چکی ہوں. تو پھر آپ مجھے بتائیے، سر میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اب جب ان کا گڈ فیتھ جو تھا جو آپ نہیں آپ نے گڈ فیتھ کا بتایا ہے. میں آپ کو گڈ فیتھ اسٹیبلش کر کے میں نے آپ کو 3 اس کے ٹیسٹ دیے ہیں گڈ فیتھ کے. چلیں اور میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ آپ یہ گڈ فیتھ کا سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یا تو آپ پہلے بیڈ فیتھ اسٹیبلش کر دیں یہ کہہ کے سر یہ جو آپ کی لاجک ہوتی ہے نا، یہ جو آپ لاجیکلی کہتے ہیں کہ پہلے یہ اسٹیبلش کریں، یہ جو ہے نا میں اپنے لاجک کے لیے معافی مانگ لیتا ہوں. نہیں معافی بالکل نہ مانگیے، بالکل معافی نہ مانگیے. میرا سوال بالکل سمپل تھا لیکن بہرحال چلے آپ نے مجھے 3 چیزیں گنوا دی. میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. چودھری صاحب ڈاکٹر صاحب ہمیں ان کی لندن کی چھتری کا یا ان کی واک کا کوئی اعتراض خیر جے فاروق مجھے وہ یہاں سے بھی نہیں میڈم یہاں سے بھی پیدل چل کے گئے تھے، ایسے ان کو انگوٹھا دکھا کے گئے تھے، تھمز اپ کر کے گئے تھے. وہاں پہ بھی پیدل اترے ہیں اور پیدل گئے ہیں. نہ یہاں سے اسٹریچر پہ گئے نہ وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ سو ویل آن یور پارٹی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھینگا دکھا کے چلے گئے ہیں تو یہ اچھا کوئی آپ کی پارٹی پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. محفوظ رکھے میڈم میری بات. ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھینگا دکھا کے چلے گئے یہ اچھا ریفلیکشن نہیں ہے آپ کی جماعت کی سیاست کے اوپر. نہیں میں نے ٹھینگا میڈم میں نے بالکل ٹھینگا وینگا نہیں کہا. آپ نہیں میری بات کو ایسے مت انٹرپریٹ کریں. نہیں میں نے جو کہا ہے وہ میں کہہ دوں، اور میرا بھائی ہے یہ اور میں صاف کہہ سکتا ہوں اس کو. یہاں سے چل کے گئے تھے بیماری میں بھی
और वहां पे चल के उतरे। चलिए मेरे पास वक्त ना यहाँ से स्ट्रेचर पे गए थे, ना वहां पे स्ट्रेचर में। ओके, चौधरी मंजूर और इजाजत इन्होंने दी थी, इन्होंने काबीना को कहा था कि हाँ वो, मैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा गारंटी करता हूं, मेरी पूरी हुकूमत ने गारंटी की है कि वो बीमार है, उनका जाना सर बिल्कुल गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी। बहरहाल मुझे आगे बढ़ना है सर, वक्त मेरे पास, चौधरी मंजूर साहब की तरफ बढ़ूंगी। जी सर, मैंने आपकी वीडियो में निकाली है, आप कहते हैं मैं वो दिखा भी सकती हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब को अगर ठीक है तो वापस आना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन कोई ये भी तो पूछ ले कि जनरल मुशर्रफ भी बाहर बैठा है। सही बात, कभी किसी मीडिया ने ये सवाल उठाया है? कभी नहीं उठा रहा। दूसरी बात, अभी आपके इस चल रही थी यहाँ पे एक नीचे खबर पट्टी चल रही थी कि कोहिस्तान के अंदर एक ही खानदान के 7 अफराद बह गए, 3 की लाशें निकाल ली गई अपनी मदद आपके तहत जी, लवाहकीन ने निकाली। वहां पे तो कोई NDMA, PDMA और चीफ मिनिस्टर भी गलत है सर, ना कोई ये भी मीडिया गलत शोर है। कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये 2 चीजों का इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक इशू पे 2 राय रखी जाती हैं, वो इशू है मेरे लिए। मैं ये नहीं कहता कि 2 गलत चीजें मिलकर ठीक हो जाती है। कोई मैं ये कहता हूँ कि वो एक ही कराची बड़ा शहर है, वो मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहां पे ज्यादा फोकस होगा सर, वहां पे कुछ भी कर गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश। मारिया देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मीडिया बाकी दोस्त एक ही इशू पे 2, ये तो कहते 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, यहाँ पे तो पता नहीं कितने पाकिस्तान बन चले। मीडिया अपनी जिसको दिल करता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन उठा देता है। सर कराची इस मुल्क के सबसे बड़े शहर की जिसकी 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उसको कवरेज ज्यादा मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कैसे हो गया? बाकी 2 करोड़ है आपके सेंसस डिपार्टमेंट तो कह रहा है सर क्वेश्चनेबल है ना, उस पे कराची के अपने लोग कहते हैं कि क्वेश्चनेबल है ना, वहाँ पे पार्टीज कहती है ना। आपका जो सेंसस डिपार्टमेंट है ऑफिशियली, सर वहाँ की लोकल पार्टीज क्या मानती हैं इसको? हुकूमत को 1 करोड़ 25 लाख लोगों के अरेंजमेंट्स करने हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी। ये प्रॉब्लम है। चलें ये इशू है सर। जाते जाते मैं इसलिए, ताकि आपकी दिलाजारी ना हो और आपकी जो वीडियो आपने मुझे भेजी है ना, वो जो सियालकोट पुल वाली, वहाँ पे मेरी ट्वीट भी पढ़ ले, वहाँ पे मेरी ट्वीट पढ़ ले। मैंने कहा ये पंजाब हुकूमत ने नहीं गिराई। बिल्कुल मैं पढ़ रही हूँ, ये देखिए ये वीडियो देख लीजिए। चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं ये कुदरती आफत की वजह से ये हुआ है। और ये सियालकोट में बता रहे कैंट भरत गांव है शायद, जहां पे जो है ये मामला हुआ। बिल्कुल ही कुदरती आफत है, और ये भी हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि इस वक्त जो कराची में जो बारिशें हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं, ये नहीं हुआ। लेकिन साथ ये भी मानना होगा कि वहां पर जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो उस तरीके से नहीं बनाया गया जैसा कि बनाया जाना चाहिए था, जैसा कि कराची जैसे एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के हक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म। शुक्रिया आप तीनों का, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।